अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। 2 रोज कबल नाज़रीन, पाक अफगान सरहद के करीब ईरानी सूबे सिस्तान के इलाके महरिस्तान में दहशतगर्दों ने 8 पाकिस्तानी शहरियों को शिनाख्त के बाद हाथ पांव बांध कर गोलियां मार दी। कत्ल होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से था और वो एक वर्कशॉप पर मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे। मरने वाले 8वें अफराद की शिनाख्त हो चुकी है, उनकी लाशें पाकिस्तान लाई जा रही हैं। ये वाकया भी बिल्कुल उसी तरह पेश आया जिस तरह बलूचिस्तान में दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयां करते हैं। इससे पहले 2024 में भी सूरान महरिस्तान हाईवे पर एक हमले में 5 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान ने 8 मजदूरों के कत्ल पर ईरान से तहकीकात और उसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। इस मामले पर भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुल्की सियासत की बात करें तो हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान भी कैनाल्स, जो चुलिस्तान वाला मामला है, उसके मामले पर पैदा होने वाले इख्तिलाफात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पीपल्स पार्टी अपनी बात पर डटी हुई है, किसी सूरत दरियाए सिंध पर कैनाल्स बनाने पर राजी होती नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब हुकूमत भी इस मंसूबे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अलबत्ता हुकूमत इस मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानियां ही करा रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुताबिक कैनाल्स के खिलाफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वाज़े कह चुके हैं कि कैनाल्स नहीं बनेंगी। सिंध के लोग मर नहीं गए, सिंध के लोग जिंदा हैं और ये कैनाल कभी नहीं बनने देंगे। जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम इन हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। मुल्क की माशी मैदान से अच्छी खबरों की आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क में पहली ओवरसीज कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज हो चुका है। यह कॉन्फ्रेंस मुल्क की मईशत के लिए बताया यह जा रहा है कि बड़ी अच्छी साबित होगी। स्टेट बैंक की अगर बात करें तो मुल्क की तारीख में पहली मरतबा तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस, जो बाहर से पैसे आते हैं, वो $4 अरब से तजावुज़ कर चुके हैं। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक मार्च 2024 के दौरान तरसीलात ज़र का हुजम 4.1 अरब अमरीकी डॉलर रहा। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 37% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड हो चुका है और माहाना बुनियादों पर यह इजाफा जो है 29%, काफी नुमाया ये इजाफा है। दूसरी जानिब गवर्नर स्टेट बैंक ने एक बुरी खबर भी सुनाई कि महंगाई में शायद इजाफा थोड़ा सा हो सकता है। आइंदा माह से इफरात ज़र में इजाफा होगा। We have given the assessment that from current month onward the inflation will start rising, and but it will be within ultimately will stabilize within the target range of 5 to 7%, which State Bank has set a number of years back. But alhamdulillah, finally we have been able to reach close to achieving that stability level in the inflation. तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर, नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया। ईरान में जिस तरह 8 पाकिस्तानियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसमें शायद एक कड़ी हमें वो नजर आती है जिस तरह की दहशतगर्दी बलूचिस्तान में होती है कि शनाख्ती कार्ड देकर लोगों को मारा गया। क्या अभी तक मालूमात और इत्तलात आई हैं, इसके पीछे कौन हो सकता है? देखें, इसके पीछे जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो तो खैर किसी वक्त पे और जो मुतल्लका अदारे हैं वो जब मुनासिब समझेंगे तो वो उसी वक्त ही शेयर की जा सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ी वाज़ेह चीज़ जो है वो ये है कि ये वही लोग हैं जो बलूचिस्तान में भी सरगर्म है और अपनी जो है वो इन कार्रवाइयों के लिए वो ईरान से भी और अफ़गानिस्तान से भी जो है वो हमायत भी हासिल करते हैं। हमायत इन मानों में कि वहाँ पे इन्होंने अपने सेफ हेवन्स कैंप किए हुए हैं, वहाँ पे ये बैठ के प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं और हिंदुस्तान की जो राह है उससे इन्हें टेक्निकल सपोर्ट हासिल है, इन्हें फंडिंग हासिल है। तो उसके बाद फिर जहाँ कहीं भी ये मुनासिब या इनके अपने अंदाज से जो इनकी स्ट्रेटजी होती है तो ये फिर कार्रवाई करते हैं। मेरा ख़्याल है कि इस कार्रवाई का मकसद जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ तो है ही है, लेकिन इसमें ईरान को भी जो है वो
نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہاں پہ یہ مذموم حرکت کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو ہے وہ غلط فہمیاں جنم لیں اور دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہوں، اور ان تعلقات میں جو ہے وہ سردمیری ہے، جس کے پھر الٹیمیٹ رانا صاحب، ڈاکٹر مالک کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹاسک بھی دیا اور کوئی میکینزم بنایا جا رہا ہے جس کی عرفان صدیقی صاحب نے ہمارے شو میں تصدیق بھی کی. کب تک یہ میکینزم بن جائے گا اور کس قسم کا میکینزم ہوگا؟ کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ دیکھیں، اس میں میکینزم جو پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل جماعتیں ہیں، ان کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے. جمہوریت اسی کا نام ہے، جمہوریت اسی سے آگے بڑھتی ہے، تو اس میں کوئی سچ کوئی اتنے زیادہ جو ہے وہ ضابطوں کی ضرورت نہیں ہے. اس دن بلوچستان کی لیڈرشپ جو ہے ڈاکٹر مالک صاحب کی سربراہی میں جو وفد ملا ہے، تو اس دن ساری باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں اور انہی باتوں کو فردر کنٹینیو رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے. اور اس بارے میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جلد جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ بلوچستان کا جو ہے وہ وزٹ بھی کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پردے کے اوپر بھی اور پردے کے پیچھے بھی سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے یہ ہوتی رہنی چاہیے. ان کے لیے کوئی اتنے زیادہ ضابطوں کی اور تکلفات کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سلسلہ جو اس دن شروع ہوا ہے لاہور سے، تو یہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا، اور اس کے اوپر میاں صاحب کے اس دورانیہ کے دوران کہ وہ وہاں پہ اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے لندن میں موجود ہیں، تو ان کے آنے تک کافی کام یہاں پہ جو ہے وہ ہو چکا ہوگا. اچھا ران صاحب، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سیاسی سیٹ اپ میں تبدیلی وہاں پہ آئے؟ ڈاکٹر مالک صاحب قوم پرست جماعتیں نون لیگ اور JUI مل کر گورنمنٹ بنائے، کیونکہ وہاں پر نیشنلسٹ جو قوتیں ہیں سیاسی، ان کا ایک گلہ یہ بھی ہے کہ ان کا مینڈیٹ انہیں نہیں دیا گیا. دیکھیں، گفتگو میں تو ساری باتیں ہی پھر ہو جاتی ہیں. اس دن بھی کوئی وہاں پہ سچ کوئی پابندی تو نہیں تھی. جن صاحبان نے بھی اپنا اظہار خیال کیا، انہوں نے جس ایشو پہ بھی بات کرنا مناسب سمجھی، انہوں نے بڑی بے لاگ بات کی. لیکن ابھی کسی سمت کا یا اس گفتگو کے کسی واقعاتی نتیجے کا جو ہے وہ کو پریمپٹ کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، اور وہ اس گفتگو کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا کہ یہ بات کی جائے کہ یہ کسی کو ہٹانے، کسی کو لانے، کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے کرنے کے لیے کی جاتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. فی الحال تو بلوچستان کے مسائل، پاکستان کے مسائل، دہشت گردی سے متعلق معاملات جو ہیں یہ ان کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہے. اس کے نتیجے میں کوئی بھی نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، کوئی بھی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. تو وہ جب اور جیسے آئے گا تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر آگے معاملات آگے بڑھیں. اچھا ران صاحب، امریکی سینیٹرز کا ایک وفد پاکستان آیا اعلیٰ لیول پر، ان کی ملاقاتیں وغیرہ ہوئیں. اسپیکولیشنز کچھ یہ بھی تھی کہ شاید انہوں نے عمران خان کے معاملات پر بھی بات کی ہوگی، اور ایک امریکی نژاد پاکستانی تاجر کی بھی عمران خان سے ملاقات کی بات ہو رہی ہے. کیا موجودہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں بانی PTI پر کوئی بات ہوئی؟ نہیں، دیکھیں اپنا شاہزیر صاحب، معاملہ یہ ہے کہ جب دو پولیٹیکل گروپس یا فریقین بات کرتے ہیں تو اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اس موضوع پہ بات نہ کی ہو. لیکن کیا عمران خان کی رہائی سے متعلق ایک میٹنگ ایجنڈا ایٹم کے طور پہ ان میں سے کسی میٹنگ میں کوئی بات ہوئی ہے؟ تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں. اچھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق، ان کے مقدمات سے متعلق
جب بھی بات ہونی ہے تو اس کا ایک لازمی فریق جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی ان ملاقاتوں میں شامل نہیں ہے اور پی ٹی آئی ان ملاقاتوں کو اون بھی نہیں کرتی. پی ٹی آئی جو ہے وہ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کسی ہونے والی بات کی پابندی یا اس کو اپریشیٹ کرنے والی بات بھی نہیں کرتی، وہ ڈینائی کرتے ہیں ٹوٹل. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس پہ ان میٹنگوں کا میں اس بات کا کوئی جو ہے وہ ایجنڈا ہے یا اس کے اوپر کوئی اس طرح سے بات ہو رہی ہے. ویسے بیٹھے باتوں سے بات نکلے تو کسی موضوع پہ بھی ہو سکتی ہے. رانا صاحب، کینالز چولستان والا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ وزیر اعلیٰ سندھ کی ایک بار پھر سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کینالز نہیں بننے دیں گے. جی بالکل، ان کے فیصلے کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کے فیصلے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کا فیصلہ بلڈوز نہیں کریں گے، رد نہیں کریں گے، مسترد نہیں کریں گے. لیکن ملک کے ایک بہتر فیوچر کی خاطر گرین انیشیٹو جو کہ پاکستان کا مستقبل ہے، اور وہ گرین انیشیٹو جو ہے وہ صرف پنجاب میں نہیں، وہ اپنا سندھ میں بھی ہے. اس سے صرف چولستان کی زمینیں سرزب نہیں کرنا چاہتے، ہم تھر کی زمینیں بھی سرسبز کرنا چاہتے ہیں. یہ ملینز آف ایکڑ اراضی ہے جو کہ ہم اس کو گرین انقلاب کے نام پہ جو ہے وہ ایک ایسا پیداواری یونٹ بنا سکتے ہیں جس سے ملک اور عوام کا جو ہے وہ فائدہ ہو. تو اس کو گرین کرنے کے لیے جو پانی کی ضرورت ہے، اس پانی کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، بات ہمیں کرنی چاہیے. پانی جو ہے وہ یہ جس ایک نہر کا شور پڑ رہا ہے اس میں ٹوٹل 1 ملین ایکڑ پانی جانا ہے. تو 1 ملین ایکڑ پانی کی کیا اوقات ہے اتنے بڑے سسٹم میں جو ہمارا سسٹم ہے، اور اس میں 100 جو ہے ملین ایکڑ پانی جو ہے وہ موجود ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی ہم اس مشکل کو ہم بالکل ایکنالج کرتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ عناصر نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے اور وہ جو ہے وہ اس طرح سے شور اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح سے سندھ کے اوپر کوئی حملہ ہونے لگا ہے پنجاب کی طرف سے، اور سندھ کا پانی جو ہے وہ چھینا جانے لگا ہے، اور پیپلز پارٹی پہ وہ الزام دے رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اس الزام کو دھونے کے لیے اور اپنی پوزیشن کو بہتر رکھنے کے لیے مجبور ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اس قسم کے سخت بیانات اور سخت رد عمل دے. تو ہم ان کی اس جو ہے وہ مجبوری کو سمجھتے بھی ہیں اور ہمیں احساس بھی. رانا ثناء اللہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسفزئی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، اور آخری جو ان کا جواب تھا جو کہ چولستان کینالز پر، کہ جی ہم پیپلز پارٹی کی مجبوری سمجھتے ہیں اور ہم بالکل اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بننے دیں گے، لیکن اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ جو کنسرن ہے کہ سندھ کا پانی چوری کیا جا رہا ہے، آج بھی رانا صاحب کا دعویٰ ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی. ندیم افضل چند صاحب پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند صاحب بہت شکریہ. اس کو ایک ایسی لڑائی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے انفارچونیٹلی کہ پنجاب اور سندھ آمنے سامنے. آپ کا اپنا تعلق پنجاب سے ہے، ایک تو آپ کی پارٹی کے آفیشل ٹیک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کیا واقعی پنجاب جو ہے وہ سندھ کا پانی چرا رہا ہے؟ لیکن یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ارسا کی کمپوزیشن، جو ارسا کا ممبر ہونا یا اس کے ممبر پورے نہ ہونا جی، اور اس کے باوجود فیصلہ کو ارسا کرے، اور دوسرا صوبوں کی رضامندی کے بغیر یا صوبوں میں ڈسکشن کے بغیر سی سی آئی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ نہ بلانا. یہ کچھ شبہات اور تحفظات اور جو نیت پہ شک یہ ضرور ان فیصلوں کی وجہ سے جاتا ہے. اور دوسرا سنا ہے کہ نہروں پہ کام بھی شروع کر دیا ہے. کس قانون کے تحت کیا ہے؟
اور دوسرا پاکستان دیکھیں ہمارے علاقوں میں ہم اریگیٹڈ علاقوں میں ہیں جہاں آلریڈی نہری نظام موجود ہے، اور یقین جانیے کہ ہم ایک نیا کھالا نہیں بنا سکتے۔ اچھا، کہا جاتا ہے جی بڑا میجرمنٹ ہے جی، پانی بڑی سختی ہے جی، وہ موگا چھوٹا یا بڑا کرنا ہو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک تو پانی بھی کم ہوا ہے، پانی کم ہو گیا ہے، اور ہمارا جو 56 ہمارے راجبا جو تھی، ہمارا جو نالا ہے اس کی 56 کیوسک اس کی کیپیسٹی ہے، اس کو پانی دینا ہوتا ہے قانون کے تحت، ہمیں مل رہا ہے 24 کیوسک۔ اچھا، اب ہمارا پانی بھی کم ہے، پانی دے کس کو رہی ہے پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ؟ تو ہمارا پانی لے کے آپ چولستان کو ڈیولپ کریں گے، ہمارا تو ایک اپنا مقدمہ بنتا ہے۔ جو اریگیٹڈ لینڈ ہے پنجاب کی، اکراس دا آپ سرگودا میں چلے جائیں، جنگ میں چلے جائیں، منڈی باؤدین میں چلے جائیں، فیصل آباد میں چلے یعنی جائیں، یہ مسئلہ صرف سندھ نہیں اٹھا رہا، پنجاب کے اندر سے بھی یہ اٹھ رہا ہے۔ اچھا، اور ہمارے وہ ضلع ہیں فیصل آباد، سرگودا کے موسٹلی وہ علاقے ہیں جہاں پہ نہری پانی نہ ہو تو نیچے والا جو پانی بلیکش جو کڑوا پانی ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، پینے کا پانی بھی نہیں ہے اگر نہریں بند ہو جائیں، خدا نہ خواستہ۔ اور آپ نے چھوٹے چھوٹے جو ڈیم رہنے تھے یا لائننگ کرنی تھی وہ نہیں ہوئی، کچھ علاقوں میں واٹر لاگنگ ایریا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں ہاؤسنگ سوسائٹیاں اریگیشن کو پہلے ویسے بھی آپ نے زراعت کو تباہ کیا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کے، تو میرے خیال میں یہ پنجاب کے کسان کو بھی سننا چاہیے، پنجاب حکومت کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو۔ پھر ارسا کی ایک کمپوزیشن ہے، قانون ہے، آئینی طور پہ آپ نے ایک پوزیشن ہے، اس کے ممبران، آپ ارسا کا ممبر بھی نہیں ہے، ایک لیگل پوزیشن ہے۔ تیسرے نمبر پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا میٹنگ کیوں نہیں بلاتے؟ اچھا، یہ آپ لوگوں نے آبویسلی زرداری صاحب نے اپنے لیول پر، بلاول صاحب نے اپنے لیول پر، آپ کی قیادت نے بات اٹھائی تو ہوگی، اور مراد علی شاہ صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ سی سی آئی کا اجلاس بلائیں، کیوں نہیں بلا رہے؟ میں سمجھتا ہوں اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کو جواب دینا چاہیے۔ اب میں کوئی سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ میں آج پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں آیا ہوں، سیکرٹری اطلاعات، تو پھر آپ کا پروگرام جو ہے میرے لیے بہت آخری ثابت نہ ہو جائے۔ وہ کوئی نہیں، مجھے خیر ہے، وہ کوئی نہیں پرواہ اس کی چیز کی نہیں ہے مجھے، لیکن دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدنیتی پہ مبنی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے فیڈریشن کے اندر ہمیں صوبوں کو لڑانے کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے، اور یہ زیادتی ہے۔ اب آلریڈی پنجاب کا بلوچ کیا کہہ رہا ہے آپ کو، پختون کیا کہہ رہا ہے آپ کو، آپ کیوں، اور میں پنجابی ہوں، میں پاکستانی بھی ہوں، میں پنجابی بھی ہوں، تو آپ مجھے کیوں گالی پڑوا رہے ہیں؟ میرا تو پانی میرا بھی چوری کر کے آپ دیں گے چولستان کو یا جس کو بھی دیں گے، تو مجھے گالی بھی مجھے ہی آپ پڑوا رہے ہیں کہ یہ حکمرانوں کو جواب تو دینا چاہیے کہ اس میں پنجابیوں کا قصور کیا ہے۔ پنجابی کو تو نہیں پلاٹ ملنے، پنجابی کو تو کوئی نہیں ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ ملنا، پنجابی کو تو کوئی پلازا نہیں ملنا، کارپوریٹ فارمنگ میں پنجابی کا کوئی رول نہیں ہے، پنجابی نہیں ملے گا کارپوریٹ فارمنگ میں، کسی اور کو فائدہ پھر کس کو پہنچ رہا ہے؟ یہ جواب دیں نا۔ زراعت کو فائدہ دیتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں آج گورنر اسٹیٹ بینک نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ زراعت کا بٹھا بیٹھ گیا ہے، تو کیا انفلیشن بڑھے گی، انہوں نے تو بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ زراعت بیک بون ہے، چاروں صوبوں کی زراعت ہو، کے پی کے جی بی کا کسان چھوٹا سا کسان ہو بے شک، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو آپ کمزور نہ کریں، پاکستان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو آپس میں فیڈریشن کو اور مضبوط کریں۔ یہی بات تو زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن میں آلریڈی کر دی تھی، اس کو بھی میرا خیال ہے 2 مہینے تو گزر گئے۔ میرے خیال میں پھر حکومت سیریس نہیں لے رہی، یہاں حکومت وضاحت کرے، صرف پریس کانفرنسز کر رہی ہے اور وقت گزاری کر رہی ہے۔ 10 دی کیوں نہیں؟ حکومت 10 دن نہیں پی تو حکومت کو لاگ پتہ بھی جائے گا، پھر گل مک بھی جائے گی، مک جائے گی گل۔ پھر جب آپ ریاست کو کمزور کرنے پہ در پہ ہوں تو پھر میرے خیال میں پیو پارٹی نے تو ریاست کے لیے قربانیاں دی ہیں، پیو پارٹی نے تو اس آئین کے لیے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں، جانیں دی ہیں، اس کے ورکروں نے جانے دی ہیں، اس کے لیڈران نے جانے دی ہیں، تو ہم تو اس ریاست کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ لیٹس اسیوم اگر بات اس طرف جاتی ہے تو جمہوریت ڈیریل نہیں ہو جائے گی؟ جمہوریت دیکھیں، اگر آمرانہ فیصلوں کے سامنے آپ رکاوٹ بننے کو جمہوریت ڈیریل کہتے ہیں تو میرے خیال وہاں جمہوریت مضبوط ہوگی، کمزور نہیں ہوگی۔ آمرانہ فیصلوں کو بھی اس پارلیمانی نظام میں آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ پارلیمان کے ذریعے
آپ اکثریت کو اقلیت میں بدل سکتے ہیں. ایک تو فیصلوں میں رکاوٹ بننا ہوتی ہے. آپ اگر وڈرا کرتے ہیں تو گورنمنٹ تو بیٹھ جائے گی, اس کا مطلب کہ پھر الیکشنز کی طرف نہیں, گورنمنٹ کی بیٹھ جائے گی الیکشن کی طرف. اگر الیکشن بھی فری اینڈ فیئر ہمارا ٹارگٹ ہوں گے, ہم اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں, ہم اس نظام کو گرانا نہیں چاہتے. لیکن اگر پی ایم ایل این خود گرانا چاہتی ہے تو ہم کیسے نظام کھڑا رکھ سکتے ہیں؟ لیکن باقی پولیٹیکل فورسز بھی ہیں, سب کو سوچنا پڑے گا. پی ایم ایل این کے لوگ تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے, کہیں نہیں جا سکتے. میرے خیال میں اتنی بھی ہماری مجبوری نہیں ہے. اس ملک کا آئین ہماری مجبوری ہے, ملک کی فیڈریشن کی مضبوطی ہماری مجبوری ہے. سندھ ہو, پنجاب ہو, کے پی کے کا کسان ہو, بلوچستان کا پانی ہو, اس کو سنبھالنا ہماری مجبوری ہے, یقیناً مجبوری ہے. لیکن اس کے لیے کئی دفعہ حکومت کو پھر گرانا بھی ضروری بھی ہو جاتا ہے, مجبوری کی جگہ ضروری بھی ہو جاتا ہے. اچھا مجھے بتائیں, سندھ میں واقعی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ شاید کانسٹیچوئنسی پیپلز پارٹی کی اپنی کانسٹیچوئنسی انہیں خطرے میں نظر آ رہی ہے اس ایشو کی وجہ سے؟ سیاسی خطرے یا نہ بربادی ہے. دیکھیں پیپل پارٹی اس سے پہلے بھی بڑے بڑے جی ڈی اے بنے, بڑے بڑے الائنسز بنے, آمرانہ چھتری کے نیچے پیپل پارٹی کو کوئی فرق نہیں. پیپل پارٹی وہاں لوگوں کا پیپل پارٹی کے اوپر اعتماد ہے, لیکن وہاں لوگوں کے ساتھ زیادتی, ان کو اپنے دریا کے ساتھ ایک پیار ہے. یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمارا تو چناب اور راوی خشک ہو گیا, میں اپنے آپ کو اس میں وکٹم, اور ہم نے تو کبھی روڈا بنا دیا, کبھی کوئی سوسائٹیاں بنا دی, اور ہماری تو ہر چیز دریا بھی اب ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی نظر ہوتے جا رہے ہیں. تو سندھ کا کلچر اس والے سے ہمارے سے بہتر جا رہا ہے. وہ میں سب دیکھتا ہوں, عام میں نے ریڈی والوں کو دیکھا ہے کہ پانی کر رہے ہیں, سندھ کا پانی بچائیں گے, سندھ دریا کی بات کرتے ہیں, دریا کے کنارے آباد ہیں, ان کو محبت ہے اپنے دریا سے, اپنی ثقافت سے, اپنے کلچر سے. ہمیں نہیں ہے تو اس کا قصور یہ تو نہیں ہے کیونکہ ہم تو ایک عجیب آمرانہ چھتری کے نیچے پروان چڑھے ہیں نا, ہم جو پنجابی مافیا جو ہے, کیونکہ ہمارے اوپر تو مافیا ایک قابض ہے. وہ مافیا جس کا نہ زراعت سے تعلق ہے, نہ پنجاب سے جینون کو تعلق ہے, جس کو کیا پتا ہے پنجابی کلچر کیا ہے. اب میں مزید نہیں کھول سکتا بات. نہیں, یہ مافیا تو کیا بتا دیں کس کی بات؟ مافیا ہے جو طاقتور مافیا ہے, جو طاقتور مافیا پنجاب کی, جس نے انڈسٹری پہ قبضہ کر لیا ہے, جس نے ہمارے کاٹن ایریا کو گنے میں منتقل کر دیا ہے, جس نے ہماری گندم جو کھا گیا ہے, جو ہمارا چاول کھا گیا ہے, جو ہمارے ایگریکلچر, جو ہمارا دودھ نہیں بکتا, خشک دودھ جو اتنا جیلی دودھ بنا رہا ہے, امپورٹ کر رہا ہے دودھ, خشک دودھ امپورٹ کر رہا ہے. کیا پالیسیز ہیں؟ اس مافیا کی میں بات کر رہا ہوں, جس نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی ہماری سونا اگلنے والی زمین کے اوپر, جو فوڈ باسکٹ ہوتا تھا کبھی پرانے زمانے میں, لاہور, گوجرانوالا, قصور, سرگودا, ان علاقوں کا فوڈ باسکٹ آپ دیکھ رہے ہیں, شہروں کے آس پاس سبزیاں ہوتی تھی. آج وہ کدھر ہے؟ ندیم افضل چند صاحب بہت شکریہ. ناظرین, چند صاحب ویسے ہی بڑے کھل کے بول, لیکن اب تو سیکرٹری اطلاعات بن گئے ہیں, آج سے مزید کھل کر بولنا انہوں نے شروع کر دی ہے. وقت تو یہ چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد شوکت یوسفزئی ہمیں جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے رانا ثناء اللہ اور ندیم افضل چند کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. تحریک انصاف کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں, کیا اختلافات ختم ہو جائیں گے, کیا تحریک انصاف مولانا کے ساتھ مل کر ایک تحریک چلا پائے گی؟ شوکت یوسفزئی صاحب مرکزی رہنما ہیں تحریک انصاف کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. یوسفزئی صاحب, ملاقات کے لیے آپ کا نام تو آخرکار چلا گیا ہے, لیکن کوئی شنید ہوئی ہے, کوئی رسپانس وہاں سے آیا؟ اور دوسرا ملاقاتوں والا جو معاملہ ہے, جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل فیسز ہیں آپ کی طرح, اسد کیسر صاحب کی طرح, کیا وجہ ہے کہ آپ کی ملاقاتیں ہی نہیں ہو پاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, پہلے تو ظاہر ہے پارٹی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی رہی ہے, اور ابھی بھی خان صاحب نے 5 رکنی کمیٹی کا کہا ہے, جس میں 3 رکنی کمیٹی تو نام سامنے آ گئے ہیں, 2 کا ابھی آنا ہے. اور نام میں نے 2 دن پہلے بیرسٹر گور صاحب کو بھجوا دیا ہے. اب ان کی مرضی ہے, وہ ملاقات کے لیے میرا نام شامل کرتے ہیں نہیں کرتے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ خواہش ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہو جائے. باقی جو ہے کوئی ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں پارٹی کا ہوں, اور عہدہ ہو یا نہ ہو انشاءاللہ پارٹی کے لیے کام کریں گے اور کرتا رہا ہوں. اور باقی جب بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی, اور اس وقت ہو جائے تو بہتر ہے, کیونکہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو میں خود چاہتا ہوں کہ خان سے ڈسکس کروں, اور جو پارٹی کے اندر جو چھوٹی موٹے اختلافات یا اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں وہ ختم ہو سکے. لیکن یوسفزئی صاحب, اس میں سوال یہ ہے کہ اگر یہ فیصلے پارٹی کے مطلب آپ کے اندرونی معاملات ہیں, لیکن ایسے لوگ کر رہے ہیں جو کہ ابھی چند ماہ ہوئے ہیں انہیں پارٹی میں شامل ہوئے, اب آپ
جیسے لوگ جو ہیں آپ تو پیدا ہی تحریک انصاف میں ہوئے ہیں، تو اسی لیے پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں فیصلے چلے گئے ہیں جن کا پارٹی میں ٹائم ہی اتنا نہیں گزرا، اختلافات۔ میں شاذیب بھائی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نئے اور پرانوں کے کوئی جھگڑا ہونا چاہیے۔ نئے میں اگر صلاحیت ہے تو وہ اگر ان کو اچھے عہدے ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 9 مئی کے بعد آپ دیکھیں نا بہت ساری لیڈرشپ ہماری جیلوں میں تھی، ہم جیسے لوگ انڈر گراؤنڈ تھے، اور اس میں صرف وکلا تھے جو نکلے اس وقت اور انہوں نے اپنا رول ادا کیا۔ تو میرے خیال سے جن لوگوں نے مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پارٹی کے لیے کام کیا، تو اگر ان کو عہدے ملے تو میں تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا، اچھی بات ہے۔ لیکن اب یہ کہ اس چیزوں کو سمجھنا پڑے گا ہمیں۔ یہ دیکھیں چھوٹے موٹے اختلافات جو ہے نا، اس کو اگر آپ اس کو حل نہیں کریں گے، اس کو فوکس نہیں کریں گے، تو آگے جا کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں میڈیا کے اوپر آ گئی ہے۔ تو میں اس پہ مجھے افسوس بھی ہے کہ میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے تھا، اس سے پہلے ہی انٹرونشن ہونی چاہیے تھی۔ اب مجھے امید ہے بیرسٹر گور سے کہ وہ انشاءاللہ ان معاملات کو حل کرنے پہ توجہ دیں گے، اس طرح جنید اکبر خان ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم اپنے ورکروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یا جو اس وقت جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو بٹھا کے معاملات کو حل کریں، کیونکہ بہت بڑی تحریک کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں۔ پارٹی ایک مشکل وقت میں ہے، پاکستان مشکل میں ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایسے وقت میں ہم چھوٹے موٹے اختلافات پہ لڑائی جھگڑے کر کے اور میڈیا کے لیے خبریں بنتے جائیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بٹھائیں اور اس معاملے کو حل کریں۔ اچھا شوق صاحب، جس تحریک کی جانب آپ نے اشارہ کیا، اوبویسلی پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ مولانا صاحب بھی اس میں شامل ہو، لیکن ابھی تک مولانا صاحب سے آپ کے معاملات آگے نہیں بڑھ پائے، اور ان کا ابھی تو ایک بڑا اعتراض ان کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی بیک ڈور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں بھی ہے اور کر بھی رہی ہے، چاہتی بھی ہے۔ اگر یہ پوائنٹ ہو تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جا سکتے ان کے بقول۔ دیکھیے میرے خیال سے اگر مولانا نے اتحاد کرنا ہوتا نا تو ابھی تک اتحاد ہو جاتا۔ میں خود بہت سارے لوگوں نے مخالفت بھی کی تھی کہ ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری وہ وائسز تھی کہ ہم کہتے تھے کہ نہیں، اگر ہوتا ہے تو ہونے دے۔ لیکن اب مجھے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ مولانا وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں اس نے حکومت کو سپورٹ دیا، جب سیکورٹی کونسل کا ایشو آیا اس میں یہ ہم سے مشاورت کے بغیر وہاں چلے گئے۔ ہم سے گلہ تو کرتے ہیں کہ آپ مشاورت نہیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی آج تک کوئی زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ جن لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے ان سے وہ اپنا شیئر کر لے۔ بہتر یہ ہے کہ دیکھیں اگر اتحاد کرنا ہے تو اتحاد کر لے، اس کے بعد جو تیوہار ہوتی ہیں اسی پہ چلنا ہوتا ہے سب کو۔ ابھی اس وقت دیکھیں اتحاد ہے، ہو نہیں رہا ہے، تو ظاہر ہر پارٹی آزاد ہے۔ کبھی وہ علی امین کا ڈاپور صاحب کے بیانات کے اوپر اعتراض ہوتا ہے ان کا، تو یہ دیکھیں تو ڈی خان کی سیاست ایک الگ سیاست ہے۔ وہاں جو جے یو آئی کی سوئی اگر وہاں اٹکی ہوئی ہے تو وہ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ معاملات حل ہو جائیں، کیونکہ جب تک آپ اتحاد میں نہیں ہوں گے، علی امین کا ڈاپور اور یہ دونوں سارے جو ہے الیکشن لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، فیصل کنڈی وغیرہ، تو اب ظاہر ہے مولانا کے خلاف اگر وہ بیان دیتا ہے یا مولانا ان کے خلاف بیان دیتا ہے تو وہ تو ان کا کنسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا اتحاد کے لیے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد علی امین گنڈاپور ہوا یا دوسرے لوگ ہوا، وہ سارے پارٹی کی پالیسی کو فالو کریں گے اور پارٹی کے جو بھی اسٹانس ہوگا وہ اس کو فالو کریں گے، تو وہ پھر اس کے ایمبیٹ میں آ جائیں گے۔ لیکن ابھی تو میں نہ تو علی امین گنڈاپور صاحب کو کوئی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ان کو پابند کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کو۔ تو یہ ایشو ہے، مولانا صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ 2-3 چیزوں تو ہماری ان کی مشترکہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے اور یہ جعلی حکومت ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو کیسے ختم ہوگی جب تک آپ پوری اپوزیشن کو ملا کے ان کے خلاف ایک پور مہم نہیں چلائیں گے؟ تو کیسے حکومت ختم ہوگی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ اس حکومت کو جعلی سمجھتے ہیں تو پھر اتحاد میں آنا ہوگا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو، تو ارلی الیکشن کے لیے بھی آپ نے پریشر ڈالنا ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور وہ تب ہوگا جب پی ٹی آئی کے ساتھ آپ اتحاد کریں گے۔ تو اسٹیٹ پاور تو پی ٹی آئی کے پاس ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگر گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنا ہے تو پھر اگر دونوں طرف کھیلنا ہے
تو پھر تو یہی نتیجہ نکلے گا. شوکت صاحب بنیادی سوال یہ کہ مولانا صاحب کو اگر اعتراض ہے فارم 47 کی گورنمنٹ پر تو ان کا اشارہ تو obviously آپ کی طرف ہے کیونکہ الیکشن تو خیبر پختونخوا سے وہ لوگ ہارے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ہروایا گیا ہے, جیتے آپ ہیں. اور دوسری بات یہ JUI ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہیں یہاں تک آفر کی گئی ہے کہ اپوزیشن اتحاد کو مولانا لیڈ کرے اور آگے جا کر PTI سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی ہو تو اس کے لیے بھی PTI تیار ہے. درست ہے یہ بات؟ دیکھیں جب اتحاد ہوتا ہے نا شاذب بھائی تو پھر تو آپ بات چیت ہو سکتی ہے, پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے نا. ہماری کور کمیٹی ہے, پولیٹیکل کمیٹی ہے اور پھر خان صاحب خود ہیں, تو بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن ہونے کے بعد کوئی لائے عمل پہ ہو سکتا ہے, اور وہ تبھی ہوگا جب اتحاد ہو جائے. دیکھیں بہت سارے اتحاد میں نے دیکھے ہیں جو اس میں الیکشن الائنس کے اندر وہ بدل گئے ہیں, لیکن ابھی تو بہت دور کی بات ہے نا, ابھی تو کوئی الیکشن وغیرہ نہیں ہے, ابھی تو صرف پولیٹیکل اتحاد کی ضرورت ہے جو اس وقت بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے تو شاذب بھائی سب کو پتا ہے کہ ہم نے الیکشن کیسے لڑا ہے, ہمیں تو کمپین ہی نہیں کرنے دی گئی اور اس کے نشان بھی چھینا گیا. لوگ تو یہ تلاش کرتے رہے کہ جی PTI کا امیدوار کون ہے اور اس کا نشان کیا ہے, اور وہ جا کے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے 8 فروری کو. سب کو پتہ چلا ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف. تو پھر اس کے بعد باتیں کرنا ہوگا. کسی زمانے میں مولانا صاحب کی سیٹیں ہوتی تھی خیبر پختونخوا میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ NP کی بھی ہوتی تھی, اور اس صوبے کے اندر 2-3 دفعہ تو مسلم لیگ کی حکومت بھی رہی ہے, لیکن آج ان کی سیٹیں نہیں ہیں, نہ مسلم لیگ کی ہے, نہ پیپلز پارٹی کی ہے, نہ NP کی ہے. تو مولانا کی سیٹیں کہاں سے آ جائیں؟ تو یہ دعویٰ کرنا کہ جی ہماری سیٹیں چوری ہوئی ہیں, میرا نہیں خیال ہے. ہاں ارلی الیکشن کی بات ہے تو ہم ان کے ساتھ ایگری کر جاتے ہیں, ہم اپنی حکومت چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے اگر یہ الائنس ہوتا ہے اور اس الائنس میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ ہم نے ارلی الیکشن کرنا ہے تو ہم دستبردار ہو جائیں گے, ارلی الیکشن کے لیے بھی ہم تیار ہیں. لیکن یہ جو ہے نا اس طرح ان کی طرف سے صرف الزامات کی سیاست کرنا اور یہ کہنا کہ جی ہمارا مینڈیٹ ہم نے چوری کیا ہے, ہم نے تو دیکھے, ہم نے تو کسی کے کندھے پہ سوار ہو کر آئے ہی نہیں ہے. جو آئے ہیں وہ سب کے سامنے ہے, اور ان کے پاس پھر اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو جیل میں ملاقات کرا سکے. شوکت صاحب ایک چیز کلیریفائی کیجیے, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں ارلی الیکشن کے لیے KP حکومت چھوڑنے کے لیے آپ تیار ہیں, لیکن اس سے پہلے پنجاب اور KP کی حکومتیں آپ نے ختم کی اور سیاسی طور پر یہ بلنڈر ثابت ہوئے یہ فیصلے آپ کے لیے. شاذب بھائی آپ میری بات شاید میں کنوے نہیں کر سکتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حکومت توڑ کے آ جاتے ہیں. میں نے کہا جب یہ پریشر ڈلتا ہے نا الیکشن ارلی الیکشن کے لیے تو مطلب یہ کہ ظاہر ہے اگر ہم ارلی الیکشن کا ڈیمانڈ کریں گے تو بیچ میں ہماری حکومت بھی جائے گی نا. شوکت یوسفزئی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے ایران اور امریکہ کے بڑے اہم مذاکرات کی جس میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دوسرے عہدے صدارت میں غیر معمولی فیصلے اور اقدامات کر رہے ہیں. غزہ اور یوکرین میں قیام امن کی کوششیں کی, اتنا وہ کامیاب نہیں رہے. پھر ایک عالمی تجارتی جنگ انہوں نے چھیڑ دی اور اب ان کی توجہ کا مرکز اس وقت ایران ہے. طویل عرصے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان مسقط میں ہونے والے مذاکرات نے بھی دنیا کو حیران ایسے کر دیا ہے کہ ان مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے. ان مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت ایرانی وزیر خارجہ عباس, جبکہ امریکی وفد کی قیادت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی سٹیو وٹکوف کر رہے ہیں. ان مذاکرات کے بعد دونوں فریقین پہلے دور کو مثبت قرار دے رہے ہیں. فریقین نے ان مذاکرات کو اگلے ہفتے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے طے ہے, لیکن یہ مذاکرات عمان کی بجائے کسی اور جگہ ہوں گے اور عمان جو ہے وہ ان میں مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرے گا. یہ معاملہ کتنا اہم ہے, یہ ڈیل, تفصیلی گفتگو کریں گے. ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف مسٹ ہیں, امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر بھی رہ چکی ہے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایران اور امریکہ کے مذاکرات کتنے اس خطے کے لیے اہم ہیں اور کتنے نتیجہ خیز یہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ بات تو ایران کے ایٹمی معاملات پر ہی obviously ہو رہی ہے, اور ایران اس معاملے میں لچک کتنی دکھا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جو اس وقت مذاکرات ہوئے ہیں عمان میں, جس میں کہ عمانیز نے میڈیشن کا رول پلے کیا ہے, اس میں پیش رفت ہوئی ہے اور یہ دونوں سائڈز کہہ رہی ہیں. بلکہ ایرانین وزیر خارجہ نے تو یہی کہا کہ بہت ہی پازیٹیو
انوائرمنٹ میں یہ مذاکرات ہوئے. یہ انڈائریکٹ تھے لیکن میٹنگ کے آخر میں دونوں سائڈز کے جو نمائندے تھے امریکہ اور ایران کے، امریکہ کے جو اسپیشل انوائے تھے، ایران کے وزیر خارجہ، ان دونوں نے براہ راست بھی بات کی. سو لگتا یہ ہے کہ دونوں کے مفاد میں ہے کہ کوئی ملٹری ایکشن نہ ہو. نہیں چاہتے ان میں سے کوئی بھی کہ جنگ ہو، اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ دونوں اس کوشش میں ہے کہ کسی قسم کا معاہدہ ہو جائے. صدر ٹرمپ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ہی نیوکلیئر ڈیل کو ریووک کیا تھا 2018 میں، جو کہ صدر اوباما نے فوج کی تھی 2015 میں. لیکن صدر ٹرمپ ہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی ایگریمنٹ ری نیگوشیٹ ہو جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں چانسز تو کافی یعنی کہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی بہت سارے ایشوز ان کو ریزالو کرنے ہیں. اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ اگلے سیٹرڈے بھی دونوں کے درمیان مذاکرات کنٹینیو کریں گے. کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ وہ روم میں ہوں گے، عمان میں نہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے تو انیشیل سٹیجز پر ہیں یہ مذاکرات، لیکن جس طرح مڈ ایسٹ کانفلکٹ ہوا، تلخی کافی بڑھ گئی تھی ایران اور امریکہ میں مشرق وسطی کی صورتحال کی وجہ سے، تو کیا ایران جس کا جوہری پروگرام بتایا جاتا ہے کہ ایڈوانس سٹیجز پر ہے، وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوگا کسی قسم کے؟ دیکھیں اس وقت امریکہ کا ڈیمانڈ کیا ہے. ان کا ڈیمانڈ یعنی کہ ٹرمپ کا ڈیمانڈ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنائے. ابھی اس نے نیوکلیئر انریچمنٹ کتنی ہونی چاہیے یا بند ہونی چاہیے اس پہ نہیں کچھ کہا اس نے. میرا خیال ہے ایران کی توقع یہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کوئک ایگریمنٹ ہو. ایران کی توقع یہ ہے کہ ٹرمپ اسی پہ فوکس رکھے، ہتھیار پہ، اور انریچمنٹ پہ وہ اس قسم کی ڈیمانڈ نہ کرے یا بندش کرے جس سے کہ انہیں روکنی پڑے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایران چاہتا ہے کہ ایک کوئک ڈیل ہو جس میں کہ انہیں کوئی فنڈامنٹل کمپرومائز نہ کرنا پڑے. اور ٹرمپ کی جو مجبوری ہے، میں سمجھتی ہوں مجبوری کہوں گی اس کو، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یوکرین میں وہ جنگ بندی کرانا چاہتا تھا، نہیں کروا سکا. وہ کہتا تھا میں بڑی جلدی 24 گھنٹے میں کرا دوں گا، نہیں ہوا وہ. پھر یہ کہ ٹیرفس پہ اس کو اپنے آپ کو ریورس کرنا پڑا. تو ٹرمپ نیڈز اے کوئک ون، اور اس کے خیال میں شاید یہ جو ون ہے وہ ایک ایسی ایگریمنٹ سے مل سکتی ہے اس کو جو کہ ایران کے ساتھ ہو. سو بوتھ سائڈز آئی تھنک آر انٹرسٹڈ، بوتھ سائڈز فیل کہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ کوئی ایگریمنٹ ہو. سو دیٹ میکس پراسپیکٹس کوائٹ اچھا ڈاکٹر، لیٹس اسیوم کہ کسی نہ کسی ڈیل پر دونوں ممالک پہنچ جاتے ہیں. کتنی دیر بعد یہ ڈیل ثابت ہوگی، نوونگ کہ ٹرمپ انپریڈکٹیبل بھی ہے، اور اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ اوباما نے ڈیل سائن کی تھی وہ صدر ٹرمپ نے ہی اپنے دور میں ختم کی تھی. دیکھیں ایرانین اسمپشن یہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل زیادہ دیر پا ہوگی، اچھا، جو کہ اوباما کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بیکاز اوباما واز سین ایز ٹو ویک. لیکن ٹرمپ ان کا خیال ہے کہ اگر ڈیل کرتا ہے تو وہ اپنی ڈیل کو تو ریورس نہیں کرے گا، وہ اس پہ قائم رہے گا. سو سرٹنلی ان کی اسمپشن یہی ہے کہ وہ زیادہ دیر پا ہوگی اگر کوئی ایگریمنٹ ہوتی ہے کے ساتھ. یہ ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آف ڈسکشن میں اسرائیل اور مشرق وسطی کا کتنا کردار ہوگا ان مذاکرات میں، کیونکہ اسرائیل ایران کو اپنے لیے ایک تھریٹ تو تصور کرتا ہے، بڑا تھریٹ تصور کرتا ہے. دیکھیں یہ تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ ہیز اوور رولڈ اسرائیل. اچھا، اسرائیل تو نہیں چاہتا تھا، بلکہ ٹرمپ نے تو اناؤنس ہی کیا پریس کانفرنس میں جو کہ نیتن یاہو کے ساتھ کر رہا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات شروع ہونے والے ہیں. تو یہ نیتن یاہو کو تو پسند نہیں آیا ہوگا. تو اسرائیل تو نہیں چاہتا کہ کوئی راپروشوا ہو امریکہ اور ایران کے درمیان، لیکن یہ صدر ٹرمپ ہے، ہی فالوز ہز اون انسٹنکٹس. تو جب وہ چاہتا ہے تو وہ کھلی چھٹی دے دیتا ہے اسرائیل کو، جب وہ چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے مفاد میں کیا ہے اور اس کے ملک کے مفاد میں کیا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ٹرمپ نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی جنگی کارروائی ہو اور خطے میں ایک اور ملٹری ایکشن ہو. ٹھیک ہے، آپ نے ملٹری ایکشن کی بات کی ڈاکٹر صاحب. دونوں طرف سے ابھی تک تو مثبت رد عمل آیا مذاکرات پر، لیکن اس سے پہلے
प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए मुआहदे तक नहीं पहुंचे तो फौजी कार्रवाई फौरी की जा सकती है और ईरान से मुतालिक वो जल्द फैसला करेंगे। अब ईरान भी नहीं चाहता ऑब्वियसली कि कोई मिलिट्री इस तरह की कार्रवाई हो, और मुज़ाकरात अगर नतीजा खेज साबित नहीं होते तो फिर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये ट्रंप का इस तरह से स्टेटमेंट्स देना कि मिलिट्री कार्रवाई भी हो सकती है, ये तो टिपिकल ट्रंप है, टिपिकल ब्लस्टर, टिपिकल प्रेशर डालना, दूसरी साइड पे इंटिमिडेट करने की कोशिश करना अहेड ऑफ द नेगोशिएशंस। तो आई डोंट थिंक वी शुड गो बाय दीज स्टेटमेंट्स, वी शुड गो बाय व्हाट हैज हैपेंड, एंड व्हाट हैज हैपेंड इज दैट द टू कंट्रीज आर टॉकिंग, और ये काफी अहम डेवलपमेंट है, और पेशरफ्त होना उन टॉक्स में और एक सेकंड राउंड का अनाउंस हो जाना, मैं समझती हूँ कि ऑल्सो प्रोग्रेस है। सो हमें वी हैव टू वेट एंड सी कि नेक्स्ट राउंड में कहाँ तक बात चाहती है। अच्छा, इन मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के बैकड्रॉप में दूसरी जानिब अगर हम देखें चाइना और अमेरिका के दरमियान एक जो ट्रेड वॉर चल रही है, कहां तक ये जाती आपको नजर आ रही है? क्योंकि दोनों ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते और मामला तो इस हद तक पहुंच चुका है कि दुनिया की इकोनॉमी पर इस वक्त सवालिया निशान लग चुके हैं। तो जाहिर है एक ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है अमेरिका और चाइना के दरमियान, और अमेरिका की तरफ से ही हुई है, जिसपे कि चाइना ने फिर रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन अब देखना ये कि आया ये जो काउंटर टैरिफ्स चाइना ने भी लगाए हैं, फिर बार बार ट्रंप ने इंक्रीज किए हैं टैरिफ्स, ये कह के कि चाइना ने लगाए हैं, अगर एज अ रिस्पॉन्स तो हम और लगाएंगे। तो इसके बाद अब देखना ये है, सवाल ये है कि क्या किसी किस्म के ट्रेड पे मुज़ाकरात हो सकते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, जिससे कि वो दोनों मुल्क हैं वो किसी किस्म के किसी किस्म की मोडस विवेंडाई पे अराइव कर सकें, किसी किस्म की एग्रीमेंट पे अराइव कर सकें। तो ये एक सवालिया निशान है जिसका इस वक्त हमारे पास जवाब नहीं है, मगर तवक्को तो यही की जा रही है कि देखिए एक ट्रेड वॉर जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा भी है कि नोबडी विन्स इन अ ट्रेड वॉर। सो जाहिर है इसमें कोई विनर्स तो नहीं होते, तो दैट शुड कंपेल या अर्ज द टू कंट्रीज कि वो किसी किस्म की नेगोशिएशंस में एंटर करें एंड ट्राई टू रिजॉल्व। ठीक है। अच्छा, तो अमेरिकी सेनेटर्स का एक वफ्द हालिया दिनों में पाकिस्तान आया, आपसे भी उनकी मुलाकात थी, उसके अलावा भी उनकी मुलाकातें हुई, कितनी अहमियत का ये हामिल है ये दौरा और बुनियादी मकसद इसका क्या था? देखें, इस तरह के दौरे तो रूटीन होते रहते हैं, मगर ये पहला कोडेल था। कोडेल मींस ऑफिशियल डेलीगेशन, जो पाकिस्तान आया पिछले 3 साल में। अच्छा, फर्स्ट टाइम। तो आप कह सकते हैं कि इसकी इस हवाले से अहमियत है, लेकिन इन 3 कांग्रेसमैन से जो 2 हैं वो को चेयर्स हैं ऑफ द पाकिस्तान कॉकस। सो उनका यहाँ पर आना तो मामूल के मुताबिक ही है, रूटीन बात है। मैं उनसे मिली, काफी लंबी मेरी बातचीत हुई तीनों से। मुझे तो कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं मिला कि वो किसी स्पेसिफिक एजेंडा के साथ आए हैं। वो एक गुडविल विजिट पे हैं या थे। बियॉन्ड दैट आई थिंक इसको ओवर रीड नहीं करना चाहिए। 3 कांग्रेसमैन हैं, आते जाते रहते हैं और मुल्कों में भी जाते हैं, सो आई डोंट थिंक इट्स सच अ बिग डील। इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन कुछ लोग एज्यूम कर लेते हैं कि शायद वो इमरान खान की रिहाई की भी उन्होंने बात की होगी। इन मुलाकातों में क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, या ये स्पेकुलेशंस ही है डॉक्टर साहब, इनको सीरियसली ज्यादा नहीं लिया जाना चाहिए? जी, आई एम श्योर हुए होंगे, लेकिन सिंस आई एम नॉट प्रिवी टू देम, ये मुनासिब नहीं होगा मुझे ये स्पेकुलेट करना कि उन्होंने इन मीटिंग्स में क्या कहा। लेकिन जाहिर है सारे इश्यूज डिस्कस जरूर हुए होंगे, लेकिन आई कांट कमेंट रियली ऑन व्हाट एक्चुअली गॉट डिस्कस्ड बिकॉज़ आई डोंट नो। ठीक। अच्छा, क्या यूएस जो है पाक इंडिया ताल्लुकात हो या पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ जो बिगड़ते ताल्लुकात हैं उसको लेकर वो कुछ थोड़े बहुत कंसर्न होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका का कोई खास फोकस है इस इशू पे। मेरा ख्याल है जहां उनका फोकस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं जी। वो ट्रेड पे है, टैरिफ्स पे है, जो मुज़ाकरात ईरान के साथ कर रहे हैं उस पे है, यूक्रेन पे उनकी कोशिशें अभी तक तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन फोकस उनका है वहाँ। तो उस सारे सिनारियो में ये जो आपने इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं, मैं नहीं समझती कि दे आर एनी काइंड ऑफ प्रायोरिटी
for the Trump administration. Trump administration, Dr. Malia Lova, thank you so much for joining us. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा. हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb. इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज़.